स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ क्राइम रिपोर्ट में। इतवार 8:30 बजे या 8 बजे के करीब एक लड़का जिसका नाम समीर इनामदार कहा जाता है उर्फ पीके झंडा कट्टा के पास शराब पीकर हल्ला गुल्ला मचाता है। तो उनके वालिद जिनका नाम इनामदार है, उन्होंने यानी समीर इनामदार के वालिद उसे वहां से लेकर सेठजी बगीचे में आते हैं। एक तैयबा नाम की लड़की जिसका वो जिक्र कर रहे हैं उसके घर लाकर छोड़ते हैं। ये घटना क्रम यहां से शुरू होता है। स्पष्ट इन्होंने पूरे मीडिया के सामने समीर इनामदार के वालिद ने यही स्टेटमेंट दिया है। फिर उसके बाद ये घटना तकरीबन पहुंचाकर वापस चले जाते हैं। तो फिर वो किराए की मकान जो सेठजी बगीचे में जहां समीर इनामदार पीके का कत्ल हुआ, वो कत्ल करने वाले एक औरत और एक मर्द बताए जाते हैं। कत्ल की साजिश रची गई, किस तरह से कत्ल किया गया है, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट की तहकीक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की तहकीक में आगे पता चलेगा। जब पुलिस अपनी पूरी तफ्तीश कर सामने आएगी तो उसके बाद में ये कत्ल की साजिश किस तरह से रची गई और ये कत्ल करने का कारण क्या है और समीर इनामदार कैसा लड़का था, ये अभी इसके पर्दे खुलने बाकी हैं। वे समीर के वालिद कहते हैं कि कई केसेस समीर इनामदार पर थे अलग अलग तरीक़े से गोलगुमट पुलिस स्टेशन में। यानी उनके वालिद ने कहा है कि उन पर कई केस थे, यानी जिसका कत्ल हुआ है उस पर। लड़के को लेकर जो शराब पिया हुआ था उसके वालिद लाकर सेठजी बगीचे में छोड़ देते हैं और यहीं से घटना क्रम की शुरुआत होती है। तो तकरीबन लाश जिस वक्त सुबह में मंडे 11 साढ़े 11 से 12 बजे के बीच में उस इन्वेस्टिगेशन पुलिस करते हुए उस लाश को बाहर निकाला गया और पूरी तरह से कंबल में लपटा हुआ था जो पीली और ब्राउन कलर की कंबल थी उसमें, और एक टमटम में उस लाश को डाला गया। उस लाश को देख के ऐसा लगता था कि तकरीबन 8 या 12 घंटे या 10 घंटे पहले उस शख्स की मौत हुई थी। उस लाश के देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पूरी तरह से खुलकर आएगा कि रात में कितने बजे समीर का कत्ल हुआ और क्या किस तरह से उसका कत्ल किया गया, क्या उसके जिस्म पर घाव के दाग थे या फिर उसका गला घोट के मारा गया। अलग अलग सवाल और अलग अलग तरीके से रिपोर्ट आना सामने बाकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सारा सच सामने आएगा कि आखिर इस शख्स की मौत किस तरह से हुई। दूसरी तरफ समीर के वालिद बताते हैं कि तैयबा नाम का जो औरत है वो उसके साथ उसके संबंध कई सालों से चले आ रहे थे। कभी वो उसे छोड़ता था तो वो उसको पकड़ती थी या वो उसकी तरफ मायल होता था तो कभी वो उसकी जाने जाता था। ये संबंध जो अवैध संबंध बताए जा रहे हैं ये कई सालों से जारी थे। ये समीर जिसका कत्ल हुआ है उनके वालिद ने अपनी ज़बानी खुद कहा है। अब ये जो लड़की थी जिसके घर जहां पर वो किराए से थे, किराएदार के मालिक मकान ने भी
میڈیا کے سامنے کھل کر بتایا کہ تقریباً 6 مہینے تک سے وہ اس کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی. کسی قسم کا کچھ ایسا معاملہ ابھی تک پیش نہیں آیا، لیکن اچانک ہی ایک ایسی بڑی درگھٹنا گھٹی جسے دیکھ کر مکال مانک اور آس پاس کے جو مکان ہے اور محلے کے اندر ایک دہشت نما چھا گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمیر جو لڑکا تھا، اس کے سمبند اس عورت کے ساتھ بہت سالوں سے تھے. اب کیا یہ سمبند صرف ایک غیر سماجی سمبند تھے، یا پھر ایک سماج کے اندر جس طرح کی حرکتیں آج کل چل رہی ہیں، وہ کیا اس سماج جس کے اندر یہ حرکتیں چل رہی ہیں، کیا وہ سماج کے اندر اس چلنے والی وہ تمام گھٹنائیں، قتل و غارتگری جو ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، کیا معاشرے کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک صاف شفاف ایک معاشرہ بنائے؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر اتنا ہی کہیں گے ہم کہ ہر ایک سماج کے اندر صاف ستھرا سماج بنانے کے لیے سماج والوں کے ہی آگے آنا چاہیے. شہر بیجاپور کے اندر جامعہ مسجد اور اس کے آس پاس کے محلے کے اندر کافی دنوں سے اور کافی عرصے سے دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی کو اینٹ سے کچل کر مارا جاتا ہے، تو کبھی اس علاقے کے اندر عید کے دوسرے دن ہی قتل ہوتا ہے روڈ پر، تو کبھی گینگ وار ہوتی ہے، تو کبھی اسی آس پاس کے محلے کے ایک لڑکے کو جو ہے ایس پی آفس کے نیچے بازو ایک جگہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور آروپی جا کر بالکل اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتے ہیں. سمیر انعامدار کے اس مرڈر کیس میں بھی ایسے ہی ہوا کہ قتل کرنے کے بعد، قتل کی واردات کو انجام دینے کے بعد پولیس اسٹیشن میں چلے جاتے ہیں. سمیر کے والد کا کہنا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جس میں طیبہ ایک نام آ رہا ہے ان کی زبان سے، انہی کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پہ 2 اور لوگ ہیں جو فرار ہیں. اس سمیر کے والد کا آروپ ہے، اور سمیر کے والد یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ میرے بیٹے کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے تو کسی اور کے ساتھ ایسا کرنے کی آگے ان کی ہمت نہ رہے. قانون کے شکنجے میں انہیں لا کر انہیں سزا ہونا چاہیے. اس سمیر کے والد کا سٹیٹمنٹ ہے. اب یہاں پر سماج کے اندر SI91 نیوز ایک سوال کو اپنی جگہ قائم رکھتا ہے کہ معاشرے میں جس طرح کی حالات برپا ہو گئی ہے، کیا معاشرے کے ذمہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر یہ کرائم جو بڑھ رہا ہے، نوجوانوں سے بڑھتے بڑھتے اب قتل کی واردات میں عورتوں کی بھی انٹری ہو گئی ہے. آخر یہ معاشرہ، اس شہر اور یہ سماج کہاں جا رہا ہے؟ کہ سماج میں جب کرائم بڑھتا ہے تو کہہ کر نہیں آتا، یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو کسی کو بھی جا کر دبوچ لے گی، اور کوئی بھی ایسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. یہ کرائم بڑی خطرناک بیماری ہے. آخر یہ کرائم کیسے پنپتا ہے، ایک کرائم کس طرح سے پھیلتا ہے؟ کیا اس پر انکش لگانے کے لیے سماج کے لیڈروں کو، سماج کے ایکٹیوسٹس کو، سماج کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو، چاہے کسی بھی محلے میں یا شہر میں یا گاؤں میں بستے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، سب کی اپنی ایک ڈیوٹی بنتی ہے ایسے وقت میں کہ ان گمبھیر حالات میں سماج کے اندر ایک بہتر سماج، ایک صاف شفاف سماج اور ایک بہتر ماحول بنانے کی کوشش کرے. پولیس اپنا کام کرتی ہے. پولیس کو جب معلوم پڑتا ہے کہ فلاں جگہ گھٹنا ہوتی ہے یا گھٹنا گھٹنے کے بعد پولیس اپنی کارروائی اپنے مطابق کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے سماج کے اندر بسنے والوں کا بھی ایک رول اہم ہوتا ہے. وہ سماج اگر چھوٹے موٹے کرائمز ہوتے ہیں تو وہیں پر انکش لگا کر جو لوگ غلط طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، سماج سدھارکوں کو چاہیے شہر بیجاپور میں اور خاص کر کے جامعہ مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے کیوں نہ ہو،
اگر اپنے محلے میں کسی طرح کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز یا غیر قانونی چیزوں میں ملوث یا غیر سماجی، جیسے کہ یہاں پر ایک رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک غیر قانونی رشتہ تھا، ایک غیر سمبندھت رشتہ تھا جو مر گیا ہے اس کے بیچ میں، اور جو قتل کر کے پولیس کے حوالے ہے ان کے بیچ میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سماج میں اس طرح کے رشتے پنپتے ہیں تو یقیناً ایسی وارداتیں ہوتے ہیں۔ جب سماج کو پتہ چلے کہ کسی کے یہاں اس طرح کی غیر قانونی رشتے پنپ رہے ہیں یا پل رہے ہیں تو سماج کے سبھی لوگوں کا اپنا فرض بنتا ہے کہ وہ سامنے آ کر انہیں روکے اور ایسی غلط زندگی بسر کرنے کے لیے انہیں روکے ٹوکے، یا پھر تو اپنے محلے کے بڑے لوگ مل کر انہیں سمجھا بجھا کر، یا پھر انہیں اس محلے سے کیا کیا جائے، ڈیش ڈیش کیا جائے۔ یعنی سماج کے اندر انکش لگانے کے لیے، سماج کو بہتر بنانے کے لیے، سماج کے اندر ایکتا اور پیار و محبت اور کرائم کو ختم کرنے کے لیے ہر ایک کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے سماج میں آس پڑوس میں صاف صفائی کا خیال تو ہم رکھتے ہی ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، ساتھ میں وہ چیزیں جو غیر سمبندھت ہیں یا غیر قانونی ہیں اس پر بھی نظر بنائے رکھنی چاہیے۔ یہ واردات بڑی ہی گمبھیر اور خطرناک واردات ہے کہ ایک نوجوان وہ شراب پی کر وہاں پر گیا تھا، اس کے والد کا کہنا ہے کہ اس کا قتل کیا گیا، 4 لوگ وہاں پر موجود تھے۔ میڈیا میں اسٹیٹمنٹ بالکل طور پر ہے سمیر کی یہ قتل آخر کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے انجام دیا گیا ہے، یہ پولیس کے اسٹیٹمنٹ کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ اب تو صرف اسٹیٹمنٹ پبلک کا یا پھر محلے والوں کا یا پھر مکان مالک کا اور ان کے والد کا اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے۔ ابھی پولیس انویسٹیگیشن جاری ہے، 1 روز ہو گئے ہیں، یعنی اتوار کی رات میں قتل ہوا، صبح منڈے کے روز میں پولیس جو ہے لاش کو اس گھر سے برآمد کرتی ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد میں سے اس لاش کو جو ہے قاعدے قانون یا مذہبی ریت و رواج کے مطابق دفن بھی کر دیا گیا، مگر وہ جرم جو کیا گیا، وہ جرم جس کے ساتھ ہوا ہے وہ تو دفن ہوا، مگر جو مجرم ہیں ابھی ان کے اوپر قانونی شکنجہ کسنا باقی ہے۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ پولیس کس نتیجے پر پہنچتی ہے، کس طرح کے ایویڈنس سامنے لے آتی ہے، کس طرح کے بیانات آتے ہیں، کس طرح کی چارج شیٹ بنتی ہے اور کس طرح کی رپورٹ ابھی آنی باقی ہے پوسٹ مارٹم کی، یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ SI91 نیوز تمام شہر بیجاپور اور جامعہ مسجد اور اس کے اطراف و اکناف کے تمام لوگوں کو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں کو کہتا ہے خبردار رہے، ہوشیار رہے، الرٹ رہے، اپنے پریوار کی اوپر مانیٹرنگ ضرور رکھے۔ خدا حافظ، جے ہند۔ کرائم رپورٹ SI91 نیوز سے میں ہوں عابد حسین انعام دار۔